अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV। अज़हर हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के मेरे प्रोग्राम का अनवान हसास नौयत का है और वो ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत में खुला और तलाक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे एक दोस्त हैं ज़फ़र हाशमी साहब, उन्होंने रोज़नामा दुनिया में एक रिपोर्ट शाया की और उसमें ये बताया कि रवां साल, चूँकि ये मई का महीना जो रिपोर्ट शाया वो मई में हुई थी, तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मई तक तकरीबन 45,000 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं खुला और नानो नफ्का के हवाले से। तो लिहाजा अगर ये सब सोचा समझा जाए कि अपना घर कैसे बचाया जाए, तो ये जो खतरनाक सूरत हाल है, ऐसा क्यों होता है, उसका सदैव कैसे किया जा सकता है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं जनाब अबू ईशा, मारूफ स्कॉलर है। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जैसे कि सर ये रिपोर्ट शाया हुई आपके नॉलेज में है, ये बताइएगा आप इसको कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, जब मैंने भी इस रिपोर्ट को देखा तो ये वाकई एक आई ओपनर थी मेरे लिए। और इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमारे माशरे में फैमिलीज की फैब्रिक्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन शादी को लेके बहुत ही हाई हो गई हैं, स्टेक्स हाई हो गए हैं और एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ यानी मियां और बीवी की तवक्कुआत एक अननेचुरल किस्म की आपस में हो गई है। वो जब शादी के बाद पूरी नहीं होती तो फिर ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और फिर हम आपने ये जो रिपोर्ट का जिक्र किया, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहा था। उसमें ये है कि 38 केसेस ऐसे थे जिसमें शादी के 1 से 3 महीने के अंदर ही खुला या तलाक हो गया था। इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि हम जब इस शादी के बंधन में बनते हैं तो हमारी नीयत घर बनाने की होनी चाहिए। अगर हमारी घर बनाने की नीयत होगी तो घर इस तरह से नहीं टूटा करते। अगर हमारी नीयत इस शादी से कोई और फायदे हासिल करना है जो हम पहले शादी से पहले नहीं बता पाते एक दूसरे को या नहीं बताते, तो फिर ये मामला इसी तरह से होते हैं। शादी को शादी के कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ही देखना चाहिए और ये मजहबी फरीजा भी है और इंसानी रिक्वायरमेंट भी है और इसी से नस्ल और माशरा आगे चलता है। अगर हमारी कोई और इंटेंशन हुई तो फिर ये मसाइल लाजमी होंगे। और एक बात मैं आपको और बताऊं, इसी रिपोर्ट के अंदर आगे जाके ये भी लिखा हुआ है कि हर घंटे में 30 कोर्ट मैरिजेस भी हो रहे हैं। यानी ये साइकिल चल रहा है, शादी जल्दी कर रहे हैं बच्चे और बाल वक्त अपने घर वालों को बताते भी नहीं है और शादी तोड़ भी जल्दी रहे हैं। तो ये तो वही चीज है जो कि वेस्ट के अंदर वेस्ट इसको अभी तक भुगत रहा है। यानी शादी का एक पाकीज़ा बंधन जो है वो उसके तार बिखर है। तो हमें यकीनन ये सोचना चाहिए और हमारे घर के जो बड़े हैं इसके अंदर उनका भी रोल है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि शादी को आगे बढ़ने का जीना ना बनाए मियाँ या बीवी, बल्कि ये देखें कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अल्लाह के सामने मैंने हिजाब को कबूल किया है, मैंने इसको अपनी आखिरी हद तक निभाना है। सारे मामला नियत के होते हैं। अगर शौहर और बीवी की नियत घर बनाने की होगी तो घर फिर इतनी जल्दी नहीं टूटा करता। शैतान अगर कोशिश भी करेगा, आपको पता है शैतान का जो सबसे बड़ी खुशी का मुकाम ये होता है कि एक हंसते बसते घर को तोड़ दे। तो इंसान शैतान से भी वसवसे डाल सकता है। ये मियाँ बीवी के अपने हाथ में होता है कि वो ना किसी दूसरे लोगों की सुने और अपने हक के अंदर सही फैसला करें जिससे उनके घर मजबूत हो। सर, आपने दीन की बात की तो दीन जो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है वो तो ये कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तो मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है दीन के इस्तिलाह में। तो जो एक दूसरे का लिबास है वो रिश्ता इतना कच्चा। और दूसरी सर ये बताइएगा कि एक ऐसा रिश्ता जिसके बाद बहन भाई मियाँ और भाइयों का दो भाइयों का और इतना मजबूत रिश्ता बनता है कि बाद औक़ात हम बहन भाई एक दूसरे के लिए किसी की जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं। लेकिन ये जो इससे जिस रिश्ते से इतना रिश्ता मजबूत बनता है वो रिश्ता इतना कच्चा, सर ये कैसे, क्या कहेंगे?
اصل میں بات یہ ہے کہ شادی دو افراد کے درمیان نہیں ہوتی. یاد رکھیں شادی دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے. خاندان کے اندر ہمارے جو سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں, چاہے بیٹی کے ساس سسر ہوں یا اس کی نند ہوں یا دیور ہوں یا لڑکے کے سسرال والے ہیں, ان سب کی نیت اگر ان بچوں کے گھر بسانے کی ہوگی تو گھر اتنی جلدی نہیں ٹوٹا کرتے. اس میں مسائل اکثر دیکھا گیا ہے کہ میاں اور بیوی تو اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لوائل ہوتے ہیں, رشتہ آگے بھی چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو دوسرے لوگ جن کا حق بنتا نہیں ہے, نہ ان کو یہ مذہب حق دیتا ہے کہ ان کی شادی کے اندر غیر ضروری انٹرفیئرنس کریں. ان کے بعض اوقات اتنی زیادہ دخل در معقولات کر دیتے ہیں وہ رشتے میں کہ لڑکے کی سمجھ نہیں آتا وہ ماں کی سنے یا بیوی کی سنے, بیٹی کی سمجھ میں نہیں آتا اس کے گھر میں ماں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور شوہر کچھ اور. تو بعض اوقات لڑکا اور بعض اوقات لڑکی دونوں چکی کی دونوں پارٹوں کے درمیان پیس رہے ہوتے ہیں, اور ایک اتنا خوبصورت رشتہ, اتنا اچھا رشتہ ایک انتہائی برے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے. توقعات اور نیت, یہ دو چیزیں ایک ایسی ہیں اگر ہماری توقعات ایک دوسرے سے جائز ہوں گی اور حقیقی ہوں گی اور ہماری نیت گھر بسانے کی ہوگی اور گھر کے افراد کی نیت بھی ان کی گھر بسانے کی ہوگی, تو شادی اتنی جلدی نہیں ٹوٹا کرتی. اچھا سر, ایک اور بات دیکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر جب لڑکا اور لڑکی پسند کی شادی کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ انہی میں سے لڑکی یا لڑکے کے جو کلوز رشتے دار ہوتے ہیں, جس طرح خالہ, پھوپھی, ماما, چاچا, یہ جو ہے وہ اپنے رشتے وہاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب شروع میں ہم بات کریں گے تو بات نہیں بنے گی, لیکن چونکہ ایک دفعہ یہ اپنا شوق پورا کر لے ہم اس رشتے کو خراب کر کے پھر ہم اپنی جگہ بنائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے لیکن یہ ریالٹی ہے. اور مجھے ایک بات اور کہنے دیں, میں تو خیر زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن مجھے ہیئر سے سنی سنائی پتہ چلتی رہتی ہے کہ آج کل ہمارے ٹی وی کے اوپر جو ڈرامے بن رہے ہیں وہ گھر گھر میں دیکھے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری خواتین, ہماری بچیاں ان سے انسپائر ہوتی ہیں. اس کے اندر اتنا غیر حقیقی یہ رشتہ دکھایا جاتا ہے, اور مجھے کہنے دیں کہ اس میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس اتنی زیادہ بھرمار ہے آج کل ڈراموں کے اندر کہ وہ ہماری نئی جنریشن کو کنفیوز کر دیا گیا ہے اور وہ کسی اور ہی سمت جا رہے ہیں. یہ ہمیں بہت دیکھنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ہماری جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہے نا, راج صاحب, حجازی صاحب, ان کو ضرور انٹرفیئر کرنا چاہیے کہ وہ ڈراموں کے اسکرپٹ کو پہلے ویٹ کریں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کوئی اچھائی میں اچھے ڈرامے بھی بنتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اچھے بھی ہیں لیکن بہت کم. اکثر جو ڈرامے ہیں وہ ہمیں بے راہ روی کی طرف لے جا رہے ہیں, اور ایسی چیزیں بچوں, ایسے بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں, ایسے بڑے بڑے محلات, گاڑیاں, جو کہ ہمارے معاشرے میں شاید 1% کے پاس ہی ہوگا. تو یہ چیزیں چھوٹی عمر میں, کچی عمر میں لڑکے لڑکیاں اس سے انسپائر ہوتے ہیں, جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اتنی کم عمر میں جائز طریقے سے حاصل. اس میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, اس میں توقعات پوری نہیں ہوتی تو لوگ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں, بے روزگاری عام ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اندر, اسی رپورٹ کے اندر ایک اور چیز جو آئی ہے, جو وکلا نے کہا ہے کہ جو مین وجہ ہے شادی کے ٹوٹنے کی وہ ایک منشیات ہے اور ایک بے روزگاری. دیکھیں لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ ہر آدمی کو بہت اچھا روزگار میسر ہو. اس کو پہلے سے ایک حقیقت پسند طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں جس سے شادی کر رہی ہوں اس کی ایک گنجائش ہے, اس کا ایک پروفیشن ہے, ایک حد تک تو وہ کرے گا لیکن وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا. تو بے شک اس سے ایکسپیکٹیشن رکھیں لیکن جائز رکھیں, اور اگر اس کا سہارا بن سکتی ہے تو سہارا بنے. اسی لیے کہا گیا ہے, بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ شادی میاں بیوی دو پہیے کی طرح ہوتے ہیں گاڑی کے, ایک پہیا اگر صحیح ہو اور دوسرا پہیا پنکچر رہے تو شادی کا انسٹیٹیوشن آگے نہیں چل سکتا. اچھا سر, ایک اور بات جو بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین یا مرد باہر جاب کرتے ہیں, تو جب وہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میل ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ فیمیل جو ہے وہ بہت کیئر کرتی ہے لیکن میری گھر والی میری کیئر نہیں کرتی, اور فیمیل جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں میری آفس میں میرے اسٹاف, میرے کولیگ میری بہت عزت کرتے ہیں اور مجھے میری کیئر بھی کرتے ہیں اور میری تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں, آپ تھک گئی ہیں, لیکن میرا ہسبینڈ تو نہیں کرتا. تو یہ سر کیا فیکٹر ہے, کیا کہیں گے؟
اس کو تو میں صرف immaturity ہی کہہ سکتا ہوں. یار آپ جب بے شک آپ ٹین میں ہو, آپ 25 سال کے ہو, آپ 22 سال کے ہو, 18 سال, آپ جب شادی کے بندھن میں بن گئے ہیں تو یو مسٹ شو میچورٹی ٹوورڈز یور پارٹنر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے پارٹنر کی آپ لباس, آپ نے جو ایک سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا وہ اس کا بڑا گہرا مطلب ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا مطلب؟ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لباس ہیں. لباس ہمارے خامیاں چھپاتا ہے, ہماری شرم و حیا کا ضامن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ, دیکھیں کوئی انسان بھی مکمل نہیں ہوتا, ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں. تو شوہر اپنی بیوی کی خامیوں کو نہ دیکھے, اس کی خوبیوں کو دیکھے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی خامیوں کو نہ دیکھے, اس کی خوبیوں کو اجاگر کرے. یہ بیسٹ طریقہ ہے. آپ نے جاجی صاحب جو بات کی ہے نا آفس کی, دیکھیے میں نے بھی 35 سال ایک ایسے آفس میں گزارے ہیں جہاں خواتین بھی تھی, مرد بھی تھے. آپ کا سوال کا کنسرن بالکل اپنی جگہ پہ بچا ہے. آفس کے اندر جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ سبھی زیادہ تر اچھی ہوتی ہیں. ہم کسی ایک کی بات نہیں کر رہے, زیادہ تر سبھی تقریباً اچھی ہوتی ہیں. میرے ساتھ سبھی, دیکھیں وہ بھی کسی مجبوری کے تحت جاب کر رہی ہوتی ہیں, ان کو بھی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. گھر کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, آفس کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. میری اگر وائف جاب کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی دوہری ذمہ داری ہے. وہ بھی آفس کے اندر بہت سارے کرائسس سے گزرتی ہے, بہت زیادہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, بہت ساری چیزیں برداشت کر کے گھر پہ آتی ہے. مجھے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور آفس کے معاملات آفس کے اندر تک رکھنے چاہیے, گھر کے معاملات گھر کے اندر رکھنے چاہیے. آپ نے ایک اور جو بات کی تھی اس کے ذریعے میرے ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے کہ جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں نا, چاہے وہ لڑکے کی طرف کے ہوں یا لڑکی کی طرف کے ہوں, سر ان کی بات, جو دور کے رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں, گھر والے تو ساس سسر تو گھر میں ہی ہوتے ہیں, جو چچا ماما تائی اور پھپھو, ان کو نا اپنے رشتے کے اندر رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. آپ سنیں, بے شک ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالیں. آپ کا رشتہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کو ایک بہت ہی اچھا اقدام, اس سے معاشرے میں قرار آتا ہے, بہرحال بھی سنا وہ اس سے بچت ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رشتے کو, ہاں بعض اوقات ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بالکل لاسٹ ریزورٹ کے طور پر ہے. باقی آپ اپنی پوری کوشش کریں. اور میں اس کے لیے ایک چیز اگر میرے ذہن میں آ رہی تھی, اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ لیول پہ ہوں یا این جی او لیول پہ ہوں, اس طرح کے میچور لوگوں کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جس کے اندر سینئر خواتین بھی ہوں اور حضرات بھی ہوں. جیسے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ والنٹیئر کر دیں گے, میں بھی ہوں, میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں. ہم نے دنیا کے اونچ نیچ پیش و خم دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اپنے بچے بھی ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں. ہم یہ فریضہ ادا کریں کہ ہم فری آف کاسٹ جو نئے لڑکے بچے بچیاں شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں نا, ان کے لیے کاؤنسلنگ ایک کپ آف ٹی کے اوپر ہم کریں. اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. بعض اوقات بچے اپنے والدین کی نہیں سنتے, یہ ایک سائیکی ہوتی ہے, سائیکالوجی ہوتی ہے کہ والدین کیا یہ تو ساری زندگی بولتے ہی رہتے ہیں, نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں. جو باہر کا آدمی ہوگا اس کی بات کو وہ اہمیت دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں آ جائے جو شادی کے بعد دیکھے, پھر ان کو یاد ہے یار دیکھو یہ بات مجھے شادی سے پہلے سمجھائی تھی, اب میں نے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا, یہ توڑ پیدا کرنے کا راستہ ہے اور میں نے اپنے رشتے کو جوڑا. اچھا سر, ایک اور کامن بات اکثر ہم خبروں میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ 2 بچوں کی ماں 4 بچوں کی ماں نے کسی اور بندے سے طلاق لے کے شادی کا فیصلہ کر لیا. یہ بات جو ہے یہ آپ کے خیال میں معاشرے میں ایسا جو رویہ ہے یا ایسا جو رجحان ہے, اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے, ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا, سوشل میڈیا 2 دھاری تلوار ہے. سب اس کو سمجھیں. اس میں سے اچھی باتیں ہم نے لینی ہے, اس میں سے جو بری بات, زیادہ تر اس کے اندر بری باتیں ہیں. لوگ چھوٹے چھوٹے سے پیسوں کے لیے نا خاندان خراب کر رہے ہیں, رشتے خراب ہو رہے ہیں, نوجوان بیڑا روی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس میں سے ہر چیز نہیں لینی. خدا کے لیے بچے اس چیز کو سمجھیں, یہ دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے, یہ دنیا ایک ملمہ کاری والی دنیا ہے. اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے, زیادہ تر دھوکہ ہے. اپنے جو گھر کے اندر آپ کا بیوی ہے تو اس کا میاں, میاں ہے تو بیوی,
وہی آپ کا حقیقی ساتھی ہے، ساری زندگی کا ساتھی ہے، آپ کے بچوں کے ماں باپ ہیں. اس چیز کو لائٹلی لیں اور بھول جائیں. اس چیز کے پیچھے گئے آپ تو آپ کی نہ دین رہے گا، مجھے کہنے دیں، نہ دنیا رہے گی. بچے بھی خراب ہو جائیں گے، آپ بھی خراب ہو جائیں گے. اور یہ شیطان اس کے اوپر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. سمجھیں اس کو. سوشل میڈیا کی طاقت بہت ہے، اس سے آپ غلط چیز کا اثر نہ لیں، خدا کے لیے نہ لیں. بعض اوقات لڑکے جو ہیں وہ شادی شدہ خواتین کو یہ جب میسج کرتے ہیں کہ جی آپ اتنا عرصہ کہاں تھیں اور میں آپ کے بغیر سوتا نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے، یعنی ایک بے جان محبت. حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا میاں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بھونڈی حرکت سے باز نہیں آتے. کیا کریں؟ سر یہ بھونڈی کا جو لفظ استعمال کیا ہے، میں تو اس کو انتہائی غلیظ حرکت کہوں گا، کم سے کم الفاظ میں. یہ تو گھر توڑنے والی حرکت ہے. اس سے زیادہ شیطان کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا اور اللہ کسی چیز سے ناراض نہیں ہو سکتا کہ ایک ہنستے بستے گھر کو کوئی آدمی جان بوجھ کے اپنی تھوڑی سی تفریح کے لیے برباد کرنے کی طرف جائے. دیکھیں اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کہ بے روزگاری ہے، غریبی ہے، ٹائم پر شادیاں نہیں ہو پاتی. جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی وہ سب چیزیں ان کے پاس ایک فنگر ٹپ پہ اویلیبل ہے، ساری بےہودہ چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہیں. اب ان کے دل اور دماغ کے اندر نا ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک انبار ہوتا ہے فحاشی کا، بے روی کا. جب ان کو کوئی ایکسٹ نہیں ملتا تو پھر وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور ہنستے بستے گھروں کو خراب کرتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جس آگ سے کھیل رہے ہیں وہ آگ لازمی طور پر کسی وقت ان کے اپنے گھر کو بھی جلا دے گی. کسی کا گھر آپ برباد کر رہے ہیں اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. تو ایک اللہ بھی ہے جو اوپر دیکھ رہا ہے. ہمیں اتنی میچورٹی دیکھیں. بیوی اور میاں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بے شک آپ کی عمر کتنی بھی ہے، آپ ٹین میں بے شک ہوں یا آپ 20s میں ہوں، آپ کی جب شادی ہو گئی آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے میاں بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے. تو آپ کبھی بھی سوشل میڈیا کی بےہودگی سے اپنے گھر کو برباد نہ کریں. خدا کے لیے اس کو لائٹلی کہنے میں تو کہہ رہا ہوں، اس چیز کو دیکھیں گی نا. اپنا ٹیسٹ اچھا کریں. سوشل میڈیا کے اوپر اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں، میں خود سوشل میڈیا کے اوپر ہوں. ہماری شاید ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا ہے لوگوں کا کہ وہ اچھی پوسٹ کو شاید اسکرول کر دیتے ہیں اور اس طرح کی جس کے اندر ہنسی مذاق ہو، بےہودگی ہو اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے لوگ اپنے گھروں کے بیڈ روم تک کھول دیے ہیں اور وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو بے روی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو بار بار کہوں گا، اس میں ہمارے جو سوشل ریفارمر ہیں، جو لوگ میچور ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو والنٹیئر کرنا چاہیے. میں اپنے آپ کو بار بار والنٹیئر کرتا ہوں. میں یہ کام کر رہا ہوتا ہوں. میں شادی کی بھی کاؤنسلنگ لوگ مجھ سے کرواتے ہیں. میں ان کے بچوں کی جو جینزی کے مسائل ہیں میں وہ بھی کر رہا ہوتا ہوں. یہ اس طرح کے ادارے ہوں گے تو شادی کے انسٹیٹیوشن ٹوٹنے سے بچ جائے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت میاں اور بیوی، میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں اگر میں نے تہیہ کر لیا حجازی صاحب کہ میں نے اپنا گھر نہیں ٹوٹنے دینا، دنیا کی کوئی طاقت میرا گھر نہیں توڑ سکتی. اگر میرے بیوی اور میں دونوں مل کے اگر گھر جوڑنا چاہیں، کوئی شیطانی آدمی، کوئی شیطان صرف انسان میرا گھر نہیں توڑ سکتا. جیسے ہی بیوی اور میاں کو اتنا میچور ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ کسی غیر آدمی کی کچھ اس طرح کی بات سنے نا، اس کو اتنی شٹ اپ کال دے، اتنی سخت شٹ اپ کال دے، چاہے بے شک وہ آفس کا کولیگ ہو، اس کا باس ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ آئندہ جرات نہیں کر سکے. دیکھیں جرات ہم خود دیتے ہیں کسی کو. اگر ہم کسی کی فضول بات کے اوپر میں خاموش رہوں گا یا خاموش رہوں گی، اس کی میں حکمت افزائی کروں گا، اس کا میں حوصلہ افزائی کر، کل کو وہ اس سے بھی زیادہ سخت ایسی بات کرے گا کہ میرے کان کے اندر وہ زہر بولے گا کہ میرا گھر ٹوٹ گیا. اگر میری نیت گھر توڑنے کی نہیں ہے اور گھر جوڑنے کی ہے، پوری دنیا بھی اگر ہمارے رشتے کے خلاف ہو جائے نہیں توڑ سکتی. اور اگر میں ویسے ہی اپنے رشتے سے متنفر ہوں تو پھر تو ایک مطلب ایک تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کسی بھی انسان کی فضول بات کسی کو حق کیوں دوں کہ میرے ذاتی معاملات کے اندر وہ انٹرفیئر کرے، چاہے میں بیوی ہوں یا میاں ہوں. یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایک شعر کے اوپر یہ اختتام کروں گا اپنے بچوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے فوٹو ملے. دل کا اجڑنا سہل سہی ظالم،
दिल का बसना सहल नहीं, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती। बस। जी नाजरीन, मारूफ स्कॉलर अबू ईशा की बातें आपने सुनी और वो यही कह रहे थे कि ये इतना स्ट्रांग रिश्ता है कि किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के दरमियान कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी की इंटरफेयर हो, और जो इंटरफेयर करते हैं उनको ये मैं कहूँगा कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन याद रखिएगा आगे चलकर हिसाब होना है, ये ध्यान में रखिएगा। आज का मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।